स्पीकर में पे दर पे जिस तरह के वाक़यात हुए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आज तक लोलाई के दोस्तों से साथियों से अलावा होता है तो एक कर्ब जैसी सूरत हाल है, एक खौफ जैसा माहौल है। पे दर पे उन वाक़यात की वजह से जो पहले लोलाई कैंट में वाक़या हुआ, फिर उसके बाद DIG ऑफिस में वाक़या हुआ और फिर आखिर में इब्राहिम उर्फ अरमान लोनी प्रोफेसर शहीद का वाक़या, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल जब पैदा हो जाती है तो वक्त और हालात का तकाजा ये होता है कि हर मकतबा फ़िक्र संजीदगी से इस तरह के मामलात को हल करने का सोचे। अभी यहाँ पे मेरे दोस्त ने इस पर बात की, मैं नहीं चाहता था कि मैं पिछली हुकूमतों का फिर हवाला दूँ। मैं इसी टॉपिक पे आज ही बात करना चाहता था कि मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ जो मेरे ज़हन में हो, जो मेरे ख्याल में हो, जिसको मैं संजीदा इक़दाम समझता हूँ। शायद मैं गलत हूँ, मैं उस पर बात करता। लेकिन जब आपके साथी, आपके दोस्त आपके हुकूमत का हवाला दे और फिर जमाती हुकूमत का हवाला दे, तो यकीनन फिर हमें भी 2 मिनट ज़्यादा लेके माजी में हमें जाना पड़ता है। मैडम स्पीकर, तकरीबन इस तरह के इंतहाई दिलखराश वाक़े, इस वाक़े पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन जब हुकूमत की बात आई तो मैं फिर पिछले हुकूमत के हवाले से थोड़ी बात करूँ। इससे बढ़कर इसी तरह का मैं मतलब ये इसमें कोई बढ़कर या ऊंच नीच नहीं, हर इस तरह का वाक़या उस घर पे उसी तरह होता है जिस तरह आज अरमान के घर पे 8 अगस्त का एक वाक़या हुआ यहाँ पे मैडम स्पीकर। उसमें मैं अगर ये कहूँ कि हम बहैसियत प्रोविंस तबाही के दाने पे पहुँच गए, पूरे सूबे के करीब उसमें जमीन उगल गई, करीब, यानी उसका मैं खुद भी शिकार, मेरा अपना भी भाई। अगर मैं अपने भाई का मिसाल यहाँ पे पेश करूँ, जिसको हमने मैट्रिक लेवल पे किस तरह पढ़ाया, फिर लाहौर भिजवाया, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग, यहाँ तक कि उसने आखिर में आके यहाँ से MPhil भी किया, सब कुछ करके सुप्रीम कोर्ट का 1 महीना 1.5 में उसको लाइसेंस मिलना था। और उसके साथ अगर देखा जाए तो उस वक्त के लाइन में खड़े सारे हमारे आज के शायद जजेस होते। मैं दाऊद जान कासी का नाम ले लूँ, मैं बाज़ मोहम्मद काकड़ का नाम ले लूँ, मैं कायल शाह का नाम ले लूँ, मैं किस किस का नाम ले लूँ, अपने बलूच भाइयों में से किस किस का नाम ले लूँ। यानी एक ऐसा वाक़या जो हमें तारीख रात के उस सफ़र पे ले गई कि शायद उससे निकलना हमारे लिए काफ़ी अरसा मज़ीद भी मांगे। लेकिन हमारे उस वक्त की हुकूमत की संजीदगी को आप देख लें मैडम स्पीकर। मेरे ख्याल में तारीख में ये बातें मैं अक्सर और बेशतर जलसों में भी दोहराता हूँ। मेरे ख्याल में उस 2016 को वो अगस्त का महीना हमें बतौर एक तरह से, मैं उसको क्या नाम दे दूँ कि हम पूरे 1 महीने के लिए एक शोक का ऐलान कर देते कि हम शोक मनाने इस सानिए की वजह से जाएंगे। लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो उस वक्त कहती रहती थी कि हम फर्जंद बलूचिस्तान हैं, हम बलोच पश्तून बैठ के वो लोग हैं कि तारीख सदियों से तारीखी लिहाज से इस सूबे की मफादात की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वो रात आज तक हम नहीं भूले कि जिस 2016 को 8 अगस्त को ये वाक़या हुआ, हमारे इर्द गिर्द कालीन बिछी हुई थी जिस पे हमारे उस वक्त के शोहदा के लवाकिन फातिह ख्वानी पे बैठे थे। वो रात 14 अगस्त की साथी में किस तरह मनाई गई और उस वक्त इस सूबे की कदावर लीडरशिप ने एक से बढ़कर एक आगे जाने की कोशिश में सुबह से शाम तक कौमी तराने सुनते बैठे रहे।
سے بڑھ کر اور میں کیا کہوں میڈم اسپیکر کہ پھر اسی مہینے میں 19 اگست کو جو کچھ ہوا کہ اسی طرح سے ہم ماتم میں تھے، اور اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، ہم تو آج بھی بول رہے ہیں۔ میں گیا ہوں میڈم اسپیکر، حکومت سمجھے، عوامی نیشنل پارٹی سمجھے، میں ارمان لونی کے گھر پہ گیا ہوں، جو کچھ مجھ سے ایک انسانیت کی خاطر، ایک پشتون کی خاطر، ایک مسلمان کی خاطر، یا اس گھر کی اس دکھ اور درد کو دیکھتے ہوئے اس خاطر میں ہم سے دلجوئی ہو سکتی تھی، شاید ہمیں بہت کچھ کرنا چاہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق شاید ہم نے وہاں پہ حاضری کر کے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کو شاید پتہ ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح میں اگر یہ کہوں، مجھے دوستوں نے کہا باتیں کرتے ہوئے لوگوں کے دکھ اور درد کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں واحد شاید حکومت کی جانب سے پہلا بندہ تھا کہ میں شہدائے پولیس رولائی کے فاتح خوانی پہ بھی کیا، جو کچھ ادھر ہم سے ہو سکتا تھا وہاں پہ بھی حکومتی لحاظ سے، روایتی لحاظ سے، انسانیت کے ناطے، پشتونولی کے ناطے، جو بھی نام آپ اس کو دیتے ہو ہم نے جا کے کیا۔ لیکن جب 8 اگست کے واقعے پہ میڈم اسپیکر پورے بلوچستان نے بیک آواز مطالبہ کیا کہ اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جب فیصلہ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں، اس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنی، وہ کمیشن یہاں آ کے مہینے لگا کے بیٹھا، تھوڑی بہت اس نے کوتاہیوں کی نشاندہی کی، اور وہ رپورٹ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سبمٹ کی سپریم کورٹ میں، ہمارے اس وقت کے صوبائی حکومت نے اس رپورٹ کے خلاف جا کے اپیل کی۔ کتنی شرم کی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان شہداء کی فیملیوں کے زخم پہ مرہم رکھتے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رپورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس وقت کی صوبائی حکومت اور اس وقت کی فیڈرل انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے چودھری نثار نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ جو کچھ کہا گیا ہے، ایک سپریم کورٹ کے جج کے اس انکوائری کمیشن کو چیلنج کیا۔ صرف یہ نہیں ہوا میڈم اسپیکر، ہمارے اس وقت کے کل کی حکومت میں دن دہاڑے کٹکچا مستم پہ بسے کھڑے ہو کر ایک ایک کو اتار کے لوگوں کو مار دیا، جنازے پورے پشتون بیلٹ میں گئے، یا قلعہ سیف اللہ میں لوگ فاتحیوں پہ بیٹھے، یا قلعہ عبداللہ میں لوگ فاتحیوں پہ بیٹھے، اور یا پشین میں لوگ فاتحیوں پہ بیٹھے، کیونکہ بسیں اس طرف کی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فاتحیوں پہ جاتے ہوئے اس وقت کی حکومت ڈر محسوس کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر پی ٹی سی ٹریننگ سینٹر میں لوگ داخل ہو کے لوگوں کو گولیوں سے ذبح کر دیا گیا، ہمارے محافظوں کو ذبح کر دیا گیا۔ حکومت ٹس سے مسئلہ ہوئی اس وقت۔ ہم آج بھی کہتے ہیں میڈم اسپیکر، ہم حکومت میں آج ہے تو بھی اس پہ کھل کے بات کریں، ہم آج حکومت میں ہے تو بھی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بات کرتے ہوئے دنیا کو نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جب میں حکومت میں ہوں تو میں ہر ظلم پہ آنکھیں بند کر کے کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ایک سے بڑھ کر مسئلے کو مطلب حکومت وقت کا ایک طرح سے ذمہ داری قرار دینا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے میڈم اسپیکر۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم چیختے چلے آ رہے ہیں میڈم اسپیکر، بحثیت قوم ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا۔ جب یہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ کی بنیاد رکھی گئی تو ہمارے بزرگوں نے کہا، بادشاہ خان نے کہا، خان عبدالولی خان نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں، اس جنگ میں ہم پسلیں گے، اس جنگ میں ہم خوار ہوں گے، اس جنگ کے مفادات کسی اور کے کھاتے میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ کسی نے کہا کہ یہ اسلام دشمن ہے، کسی نے کہا یہ ماسکو کے ایجنٹ ہے، کسی نے کہا یہ پناہ کے ایجنٹ ہے، اور اس درپدری میں آپ کو آن دا ریکارڈ آپ کے سامنے
سب سے پہلا شہید اس وقت کے سوکار جس کو جہاد کہا گیا ارباب سکندر خلیل ہمارے گورنر صوبہ پشتونخوا ہوئے، سب سے پہلے شہید۔ جب خان عبدالولی خان نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں لے ڈوبے گی، اس بات کی سزا کے طور پہ ارباب سکندر خلیل شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد سے جب وقت گزرتا گیا، حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ جنگ کفر اور اسلام کی نہیں ہے۔ جب پھر جنرل مشرف آیا، پھر پشتون اس کھاتے میں پھسلتے گئے کہ یہ تو دہشت گرد، اس کی تو شکل دہشت گردوں سے ملتی جلتی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی کیوں ہے، اس کا لباس، اس کا پگڑی۔ تو پھر انہوں اس وقت کے جنرل ڈکٹیٹر نے دنیا میں یہ ڈانڈورا پیٹا کہ یہ ملک، یہ ان کی ہولیے، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں ان سے ملتی جلتی ہے، یہ طالب اور پشتون میں ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم مار کھاتے رہے، اس بنیاد پہ اس کو مارا، اس کو اٹھایا، اور آج ایک تیسری اس جنگ سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر پھر یہ الزام ہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک دشمن، ہمارے ہر ایک کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہو، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو، چاہے ہم جس لیول پہ بھی ہو، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ خدا گواہ ہے میڈم اسپیکر، اس جنگ، جس جنگ کا محرک رشیا تھا، جس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، آج ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس خطے پہ امریکہ یہاں سے نکلتے ہوئے ہمارے لیے جنت جیسا ماحول پیدا کی چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ ہمیں ایک نئے جنگ میں ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اور سوچا جا رہا ہے۔ تو جب ہمارے ارد گرد ماحول یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سر پہ جنگ اور جھگڑے کے کچھ اور قسم کے بادل منڈلائے گئے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک غیر مسلح شخص، ایک غیر مسلح گروہ جو بیٹھی ہو اپنے مطالبات کے لیے، اس کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا جس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے، تو میڈم اسپیکر پھر لوگ اس سے آگے جا کے کیا کریں گے؟ ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا، بلکہ پہلے ہی دن اس واقعے کا نوٹس جام صاحب نے خود لیا تھا، ہم سی بی میں تھے، جب یہ واقعہ پیش ہوا ہم نے بات کی، جام صاحب نے اس کا نوٹس لیا، پھر تحریک التوا میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اس واقعے کی ایسی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس سے نہ صرف ارمان لونی کے خاندان کو تسکین ملے، بلکہ اس سے جو لاوا پٹا ہے، اس کو انٹرنیشنل دنیا نے جس طریقے سے اٹھایا ہے، اور خدا نخواستہ ہمارے کل کے مستقبل پہ ہمارے اوپر اس کے جو منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ اس طرح کے اقدامات اور فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم اس سب کے اوپر پانی پھیر سکیں، پانی ڈال سکیں، ہم اس لاوے کو واپس زمین تک لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کی آڑ میں ہمیں ہر دوسرا بندہ اس پہ بات کرتے ہوئے ملک دشمن نظر آئے، اس وطن کا پتہ نہیں، میں نے کہا یہ ہماری تو زندگی اس میں گزری کہ ہم میں سے کسی کو نہیں بخشا گیا ہے۔ حقیقت میں ہم نے ایسی کوئی بات نہ ماضی میں کی ہے اور نہ آج کرتے ہیں اور نہ کل کریں گے جو خدا نخواستہ کسی کی دشمنی کے زمرے میں آتے ہو۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم صاحب گوئی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا، سسٹم آپ اس طریقے سے اگر چلاؤ گے تو اس کا آپ پھر خدا نخواستہ کل کے مستقبل میں نقصانات اٹھاؤ گے۔ تو آج جس طرح یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ ایک پروفیسر تھا، اس کے خاندان کا والی وارث مالی لحاظ سے سب کچھ یہی تھا، تو آج کے دن خدا نخواستہ اگر ہم اس فلور سے بجائے اس کے کہ ہم اس کی تسلی اور تسکین کے لیے اس کے خاندان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر جائے کہ اس کو تسلی ہو جائے، کچھ اس طرح کے اقدامات کر جائے کہ وہ مزید خدا نخواستہ دل برداشتہ ہو جائے، اس کو مزید ایک طرح سے غم اور دکھ سے ہم دوچار کر دیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس واقعے سے متعلق ایک ایسی، ہم نے اس دن بھی بات کی کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہمیں خواہ مخواہ کسی کی غلطی پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ خدا نخواستہ ہمیں کسی کی اس طرح کے بندے کی نوکری کو اس ملک اور اس ریاست کے کل کے مستقبل سے جوڑنا چاہیے۔
کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو خدا نخواستہ مملکت خدا داد پاکستان کو کیا ہوگا. جس طرح دنیا نے دیکھا ہم پردہ ڈالنے کی ہم نے کافی کوشش کی کہ راونوار نے کچھ نہیں کیا, لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ راونوار اس واقعے کا سب سے بڑا ملزم تھا, مجرم ایک طرح سے ثابت ہوا. اور کس طریقے سے ابھی ان گواہی کو پھر ابھی منحرف کیا جا رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن ایک راونوار کی ایک واقعے کی وجہ سے آج ہم کیا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. اور کل اگر ہم اسی طریقے سے مس ہینڈل کریں گے ابراہیم لونی شہید کے واقعے کو تو آپ پھر بتا دیں میڈم پھر اسپیکر پھر کیا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم اس دھرتی پہ رہنے والے, دنیا جہاں کی کوئی آسائش, دنیا جہاں کی کوئی اٹریکشن, دنیا جہاں کی کوئی مفادات مجھے اپنے سرزمین سے اپنے طرف کھینچ نہیں سکتا. میں جس سرزمین پہ رہ رہا ہوں اس سرزمین کا میں مالک آج سے نہیں, بالفرض کرے میرے آبا و اجداد 5000 سال سے ہوں, تو کیا میں اپنی اس مٹی کو جس کو میں اپنے آبا و اجداد کی ہڈی سمجھتا ہوں, تو کیا اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے مفادات کے نظر ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ہمارا جینا مرنا اپنی ہی سرزمین کے ساتھ ہے, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. میں نے جس طرح میں نے اسپیکر کہا, اگر مجھے دنیا جان کی آسائشیں اور مفادات دلائی جائے, میں اپنے گاؤں اپنے آبا و اجداد کی اس سرزمین کو جو چمن جو مردہ کارث کہلایا جاتا ہے, میں شاید دنیا کی کسی بھی چیز پہ قربان نہ کر جاؤں, کیونکہ اس چیز کی اصلیت, اس چیز کی مفادات کی اہمیت میرے رگوں میں جڑی ہوئی ہے. تو پھر جب ہم اس صورتحال میں ہر ایک چیز اس خطے اس مٹی کے ساتھ وابستہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو پھر لوگوں کو اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح ہم نے ماضی میں کی ہے, آج میں میڈم اسپیکر ایک آخری بات آپ کے سامنے گوش گزار کروں. بادشاہ خان نے 1979 میں کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فساد ہے, اور ہمارے آج کے جرنل نے رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا. تو کاش اگر اس چیز کو 79 میں روکا جاتا تو نہ آج ہم اس درپدری کا شکار ہوتے, نہ آج ہم سانے 8 اگست سے دوچار ہوتے, نہ آج اس طرح کے دوسرے واقعات سے ہم دوچار ہوتے. تو اس طرح کے واقعات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اظہر نے جو کچھ کہا ابھی ہم اس سے بڑھ کر اس کے آگے میں کچھ کہیں گے. ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور یہ ایک بات میں پھر دوہراؤں, ہم حکومت میں ہو, ہم اپوزیشن میں ہو, جہاں پہ کوئی چیز غلط محسوس ہونے لگی ہمیں اس غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے, اور جہاں پہ ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا میڈم اسپیکر, 8 اگست جیسے واقعات میں کل کی حکومت نے جو کردار ادا کیا, یہ تو قوم ہے بولتی ہے. اگر اس قوم کی کم از کم کل کے حوالے سے یادداشت مضبوط ہوتے تو میرا ایمان ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت کی حکومت کو اس کے قوم زندگی پر سلام بھی نہ ڈالتا کہ جو کچھ اس نے کیا. سپریم کورٹ تک 14 اگست تاریخ تک, 19 اگست کی تاریخ تک جو کچھ ہوا اس وقت کی قیادت نے اور اس وقت کی حکومت کی قیادت نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے, سوشل میڈیا پہ آج تک وہ تصاویر ہمارے سامنے. لیکن انشاءاللہ ہم تاریخ میں اپنے مادے پہ وہ داغ نہیں چھوڑیں گے کہ کل ہم اس قوم کے مجرم کہلائے جائیں. ہم بات کریں گے, کھل کے کریں گے, اور خواہش اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے, ہر ظالم کا ہاتھ روکا جائے, تو تب یہ نظام ہم چلا سکنے میں کامیاب ہوں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی ایک جج کی سربراہی میں اس واقعے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے قیام عمل میں لایا جائے, ایک کمیشن جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شہدائے پولیس کو لورلائی کے ارمان لونی کو آج کی اس فلور سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور ریکویسٹ یہی ہے, خواہش یہی ہے کہ ہمارے پاس شاید کل یہ وقت نہ ہو کہ پھر ہم سوچیں, پھر ہم, کیونکہ ہمارے گرد جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مزید ہمیں دہشت گردی, کیا پسندی اور تقسیم در تقسیم ایک ایسے کاتے میں لے جانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, کل خدا نہ خواستہ ہم بہت کچھ کرنا چاہیں گے اور شاید ہم کر نہ پائے. بڑی مہربانی. جی جی جناب اسپیکر, آپ اجازت دیں گے؟ جی جناب اسپیکر, تحریک طیبہ لورلائی کے واقعے پہ